शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं खुसूसन रोज़ों के एतबार से। तो इस हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के सिवा किसी और महीने में कसरत से रोज़े नहीं रखते थे सवाए शाबान के। यानी रमज़ान का तो पूरा महीना होता था, इसके अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े जिस महीने में रखते थे वो कौन सा महीना होता था? शाबान का। हत्ता कि सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, ये पहली हदीस तो मुत्तफ़क़ुन अलैह थी, मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब है दोनों में, बुखारी मुस्लिम में। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात शाबान का पूरा महीना ही रोज़े रखते थे, कॉन्टिन्यूस पूरा महीना। यानी इतनी आपको मोहब्बत थी शाबान के रोज़ों से। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, सैयदा आयशा कहती हैं रमज़ान के महीने में मेरे जो रोज़े पीरियड्स की वजह से, हैज़ की वजह से छूट जाते थे ना, तो मुझे पूरा साल मौका नहीं मिलता था कि मैं रोज़ों की कज़ा दूँ सवाए शाबान के, क्योंकि शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ा रखते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था कि मैं अपने रोज़ों की कज़ा कर लेती थी। अब सैयदा आयशा ने कोड वर्ड्स में बात की है, लेकिन इसी हदीस में बुखारी मुस्लिम में वो जो हदीस का रावी है वो कहता है कि अम्मा आयशा ये कहना चाह रही है कि नबी इस्लाम की मशगूलियत की वजह से मैं रोज़ों की कज़ा नहीं दे पाती थी। और इसको सपोर्टिव बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने खावंद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे, ये उसके लिए हलाल ही नहीं है। मुराद ये कि दिन के वक्त भी मियाँ बीवी इस दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। तो जो अम्मा आयशा कहती है ना कि मैं नहीं थी रख सकती, यानी नबी इस्लाम की इजाज़त नहीं होती थी, तो ये जो लोगों में मशहूर है कि दिन के वक्त कोई इस दवाजी ताल्लुक़ मियाँ बीवी कायम नहीं कर सकते, तो उसकी भी नफ़ी बुखारी मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रोज़े रखने की वजह क्या थी, उसको सपोर्टिव वो हदीस है शाबान के हवाले से, सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2359 और मिशकातुल मसाबी में फुट नोट पे लिखी है 1305 नंबर जो हदीस है मिशकात में, उसके फुट नोट पे शेख ज़ुबैर साहब ने इस हदीस की तस्हीह की है और इस हदीस को शेख अलबानी ने भी सही कहा है। कौन सी हदीस? जो सुनन निसाई में 2359 नंबर है कि उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि हमने नबी अलैहि सलाम से पूछा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाबान के महीने में इतने कसरत से रोज़े रखते हुए देखा है कि रमज़ान के सिवा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते, तो इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, ये आपने बात क्यों की? रजब हुर्मत वाला महीना और रमज़ान वैसे ही फजीलत वाला महीना। तो हुज़ूर बताना चाह रहे हैं कि ये दो फजीलत वाले महीनों के सेंटर में जो महीना आता है ना, ये भी बहुत फजीलत वाला है। ये जो महीना रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, लोगों की अक्सरियत इसकी अजमत से गाफिल है, जबकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो रहा हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। अच्छा, इससे ये बात पता चल गई कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह के नबी कह सकते थे कि 15 शबान की जो रात है ना, शब बरात, उस रात में नामा अमाल पेश होते हैं, तो फिर एक ही रोजा रखना पड़ता। आप पूरा महीना रख रहे हैं, किसी भी वक्त पेशी हो सकती है। ये भी इस बात को सपोर्टिव है, ये वाली हदीस। अच्छा, ये जो नामा अमाल पेश होते हैं ना, तो सही मुस्लिम में और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि हर पीर और हर जुमेरात को भी नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। साल में पेश होते हैं शाबान के महीने में, हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम तो पीर और जुमेरात का रोजा भी रखते थे इसी वजह से। और एक और वजह थी जो मुस्लिम शरीफ में ही आता है, जब पूछा कि आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई। यानी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न नुज़ूल कुरान, ये दोनों नबी इस्लाम मनाते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है पीर का रोजा रख के। तो ये हफ्ते में 2 दिन नामा अमाल, कौन कौन से दिन? पीर और जुमेरात। अच्छा, रोजाना भी नामा अमाल पेश होते हैं सर। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, वो बड़ी मशहूर हदीस कि फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं, वो असर के वक्त वापस चले जाते हैं, और असर वाले फजर के वक्त। अल्लाह पूछता है मेरे बंदों किस हाल में पाया, तो कहते हैं जब गए थे फजर पढ़ रहे थे तो आए थे तो असर पढ़ रहे थे। दूसरे कहते हैं जब गए थे तो असर पढ़ रहे थे तो आए थे तो फजर पढ़ रहे थे। तो रोजाना भी 2 दफा नामा अमाल पेश होते हैं, लिहाजा इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अच्छा मेरे भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म समेत बाकी सारे महीनों में 11 रोजे तो अल्लाह के नबी इस्लाम इन हदीस के तहत रख लेते थे। 8 रोजे तो बन के ना, अगर आप एक महीने में 4 लगाएं, हफ्ते 4 ही होंगे ना, 28 दिन होंगे, तो 4 में आप 4 पीर और 4 जुमेरात कितने हो गए? 8। और 3 रोजे अयाम 20 के, जब चांद गोल हो जाता है, 13, 14 और 15 चांद के, अयाम 20 का रोजा उसे कहते हैं, जब खूब रोशन हो, तो वो 13, 14, 15 उसको सपोर्टिव हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी 3 कामों की। नंबर 1 महीने में 3 रोजे, नंबर 2 रोजाना इशराक की नमाज, उसी को चाश भी कहते हैं, उसी को दोहा भी कहते हैं, उसी को अवाबीन भी कहते हैं। ये तीसरा सोने से पहले वितर। वैसे अफजल तो आखिरी पैर में है, लेकिन जो आखिरी पैर में ना उठ सकता उसके लिए अफजल है रात को सोने से पहले वितर पढ़ ले। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती है कि नबी इस्लाम कम अज कम महीने में 3 रोजे जरूर रखा करते थे, और बाज़ औक़ात इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते थे कि वो दिन कौन से हैं। यानी
عمومی عمل تو 13, 14, 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں، لیکن عمومی عمل وہی تھا۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20, 13, 14, 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13, 14, 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لی جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے، پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13, 14, 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرہ، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے، تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے، وہ تو نبی نے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد نماز مسجد میں پڑھنی ہے، ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے، چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں، تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات، ویسے تو آپ رکھیں 13, 14, 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی اسلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیو ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے۔ اچھا تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں، 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں۔ ایسے ختم سحری بڑا آسان بھی ہے، کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے، فجر ٹوڈے اور اپنے سٹی کا نام، وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے۔ اب آج میرے بھائیوں جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.25 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر۔
البتہ آخری تہائی رات میں. شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت. تو وہ تو ایک رات ہے نا, باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299. اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے, امام ترمذی نے اس کے اوپر جھرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے, نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے, نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے, دو انقطاع ہیں. حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح بتاتے تھے, امام بخاری بھی ترمذی بھی. عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے, میں بیان کر رہا ہوں. ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی, میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے, تو میں نے دیکھا ابا کی حرکت میں گئے ہیں, اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے, اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے. ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے, مسلم شریف میں اوپر 10 حدیث ہے اسی کو سپورٹنگ, بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں, تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت, رات کے وقت جانا بھی سنت, اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی. نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے, وہ عام دنوں میں آپ جائیں, اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے, کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے, ویسے آپ ضرور جائیں. اچھا تو یہ حدیث کمزور, اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے, یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں. ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے, جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے. تو البانی نے حسن کہہ دیا, تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے, البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے, حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے. اس میں 2 سکم ہے. نمبر 1 2 راوی ہیں, دونوں ان نون ہیں, مجہول, زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی. دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ, تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے. جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا, عیسائیوں نے اتوار کو, نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا, سوائے جتنا بتایا ہے. شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو, نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے, الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ, یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا, چھڑا جمعے دا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں, خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے, کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے, تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اعتبار سے, اور شب جمعہ کو جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. یہ یوم مشہود ہے, جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے, ہر اعتبار سے, اس سے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا, نہ شب جمعہ کو. پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا, وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44, اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا. اس کی شروع کی 6 آیات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم, اس کتاب مقدس کی قسم, ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے, اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں, ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں, ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے, دوسرے سے نیچے آئی ہے. تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے, دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے. مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے, اللہ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا, قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے, جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس,
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں. یہ تمام ترجمے درست ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے. وہی جو آیت فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں، وہ سارے پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے. یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں آئی، یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں. ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مقبول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات. اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں. کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا ہے شیطان ان کو بتا گیا ہو. جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی. جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی. اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں. ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آگے ہمیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر